रियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है गेस्ट गैलरी, और आज जो दो मेहमान हजरात हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में, जनाब साहिबजादा नईम अहमद साहब, सज्जादा नशीन है दरगाह बांड शरीफ GT रोड बंदरा और चेयरमैन है हैया अल फलाह फाउंडेशन के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद इरफान शाह अल हसनी और जनरल सेक्रेटरी हैं हैया अल फलाह फाउंडेशन के। तो मैं बताता चलूं कि सामीन मोहतरम, जो मदीनतुल औलिया कहलाता है, खित्ता मुल्तान को कहा जाता है, उसके बाद शायद पोठोहार वो खित्ता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो रूहानी फ्यूज़ और बरक़ात के मराकज़ वो मौजूद हैं। और ना सिर्फ अहले इलाका बिलखुसूस और दुनिया भर के जो लोग हैं बिलउमूम और तरबियत और तज़किया नफ्स जो है वो यहाँ से हासिल करते हैं। तो बांड शरीफ भी ऐसे ही एक मरकज़ है। और मैं ये भी बताता चलूँ सामीन मोहतरम के बरसगीर पाक व हिंद में जो खानकाई निज़ाम है, इसका एक बड़ा मौसर किरदार रहा है तरबियत के हवाले से, तबलीग के हवाले से। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें कुछ डी ट्रैक होती चली गई। और सबसे पहले तो मैं साहबजादा साहब से ही पूछना चाहूँगा कि जो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होगी, अब सज्जादा नशीन है, एक ख़ास दरगाह शरीफ है हमारे इलाके की वहाँ पे, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो किरदार एक खानकाई निज़ाम का होता था पहले वो मादूम हो गया, और क्या आप चाहेंगे कि आप अपने इस मरकज़ के ज़रिए से वो रिवाइवल हो उस सारे सिलसिले का? साहबजादा साहब, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। असल में ये है कि जो सूफिया का मकसद और मरकज़ जो भी बने जी, तो वो अल्लाह पाक के उस पैगाम की बदौलत ही बने कि इकरा बेस्म जी। तो असल में सूफिया ने जो काम किया है वो सादा तरीके से दुनिया तक इल्म और शऊर पहुँचाना। तो ख़ासकर खित्ता पुठवार में आले रसूल का तो वैसे भी बड़ा एक मतलब उम्मत मुसलमान के लिए उनका बड़ा किरदार है जी। तो सईदा कसरा से ये जो खुशबू उठी है, जिसमें परी इमाम सरकार और पीर मेर अली शाह साहब सैयद बादशाह, तो वहाँ से ये चिराग जलते गए तो वो एक चिराग हमारे घर में भी आया। तो उसका जो आगाज़ हुआ है वो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़िक्र से हुआ है जी। तो वो उसकी बदौलत अल्लाह पाक ने जो उस महफिल में हमारे आता था तो उसको यही तबलीग की जाती थी कि अपनी ज़ात की नफ़ी करो जी, और अल्लाह का खुद पाने के लिए अल्लाह के मखलूक की खिदमत करो। तो जब मैंने सोचा कि आजकल जो खानकाई सिस्टम में बहुत सारी जो है ना सुस्तियाँ और कवातें आ गई हैं, तो हमने उसको बेहतर करने के लिए और लोगों का छोटा सा मैसेज, हमको इतना ज़्यादा नहीं, छोटा सा मैसेज देने के लिए और अल्लाह का खुद पाने के लिए हमने हैया अल फलाह तहरीक का आगाज़ किया खानकाई सिस्टम को बेहतर करने के लिए कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। ये हमारा मकसद था। तो वो उस मकसद को लेकर हम सबसे पहले जो है वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप जब हैया अल फलाह की आवाज़ बुलंद हो तो गौर से सुनो, और मस्जिद में जाओ या नमाज की हालत में जब आप पढ़ते हैं जी, तो उसमें जो फ़लसफ़ा है हैया अल फलाह का वो ये है कि जब हम तशहद की सूरत में बैठते हैं और अल्लाह की बारगाह में ये ऐद करते हैं, मेरी ज़बान की, मेरे माल की, मेरे बदन की इबादत फ़कत तेरी ज़ात के लिए है, तो फिर इंसान को नमाज की कैफियत और नमाज का मकसद पता चलता है। तो हम ये छोटा सा एक पैगाम ले के लोगों तक तकसीम कर रहे हैं ताकि लोगों का अल्लाह के साथ तल्लक पक्का हो जाए। और ज़बान की इबादत का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि ज़बान की ही इबादत इंसान को बेहतरीन इंसान बनाती है। जब किसी की ज़बान खूबसूरत होगी, उसके घर में सुकून होगा, उसके आसपास, और ज़बान की इबादत में बेशुमार शाखें निकलती है कि वो अमानत में ख़यानत ना करे, तिजारत में भी मिलावट ना करे। तो ये हमारा फ़लसफ़ा है, इसको ले के हम कोशिश कर रहे हैं इसको आगे करने की। और हमारी ये भी कोशिश है कि हम छोटे छोटे मतलब आसानों से भी मिल के तो हमें जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं खुद उसका मुहासबा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने साहबजादा साहब, बल्कि मुझे एक हदीस मुबारक के अल्फाज जो है वो याद आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि तुम
اگر اپنے جسم کی 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دوں گا، اور ان 2 چیزوں میں ایک جو ہے وہ زبان کے حوالے سے، کہ زبان کا جو صحیح استعمال ہے وہ یقیناً جنت کا ہی ایک ضامن ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عرفان شاد حسنی، جو جنرل سیکرٹری ہیں حیہ علی الفلاح فاؤنڈیشن کا۔ بنیادی چھوٹا سا تعارف جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب نے کرا دیا ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ ڈیٹیل تعارف بھی اور مزید کیا اغراض و مقاصد ہیں حیہ علی الفلاح فاؤنڈیشن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عرفان بھٹی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، FM 102.2 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گزارشات جیسے سائیں صاحب نے فرمایا اور آپ کے پہلے سوال میں بہت ساری جامعیت تھی، میں وہیں سے بات کو جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم دیکھیں خطہ پٹوہار میں اولیاء کرام کی خدمات کو، تو ہمیں اولیاء کرام کی خدمات بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہاں پر اسلام جو ہے وہ اولیاء کرام کی نسبت سے پھیلا ہے۔ اولیاء کرام نے درگاہ کا کنسیپٹ دیا یہاں پر، جہاں ایک بادشاہت تھی، جہاں پر ظلم تھا، بربریت تھی، وہاں پر درگاہ کا کنسیپٹ اور درگاہ پر فری کھانا کھلانا لوگوں کو، لنگر جو ہے اس کا اجرا کرنا، یہ ایک بہت خوبصورت کنسیپٹ تھا۔ اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی نظریہ عروج پکڑتا ہے تو پھر اس میں بہت ساری ملاوٹیں جو ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ چیزیں ڈی ٹریک ہو گئیں، بالکل کوئی شک نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ڈی ٹریک بھی ہوئیں، لیکن تصوف اور تصوف کی جامعیت اور صوفیزم اور جو درویش ہیں ان کا وجود ہمیشہ سے بر صغیر میں قائم رہا، اور انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ آسن طریقے سے پیش کی۔ جیسا کہ اگر ہم اس پر مزید اس نظریے پر غور کریں، تصوف پر اور فقر پر، کہ ایک دور تھا درگاہ کی ترویج کا، ایک دور تھا درگاہ پر لنگر پیش کرنے کا، ایک دور تھا درگاہ میں مسافروں کو ٹھہرانے کا، ان کی بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب خدمت کرنے کا۔ پھر جب دیکھا گیا، جب ملک کے پاکستان وجود میں آیا، جب یہاں پر نظریہ اسلام کو جو ہے وہ ترویج اس سلسلے میں ملی کہ انہیں ایک الگ وطن جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا، تو پھر صوفیزم نے بھی اپنا بدلاؤ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایک چینج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگر ہم اس چینج میں دیکھیں کہ اس چینج کے صوفی کون سے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں حضرت قدرت اللہ شاہ صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے، جو کہ ایک حکومتی عہدیدار بھی تھے اور اپنی خدمات بھی پیش کرتے، بیوروکریٹ تھے بہت بڑے۔ پھر اس کے بعد حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات نظر آتی ہے۔ دیگر وہ مفتی صاحب تھے جنہوں نے وہ لبیک بھی لکھا ہے، وہ تھے ممتاز مفتی صاحب۔ پھر اس کے بعد فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ تو یہ وقت کی ضرورت تھی، اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے صوفیاء کرام نے، ان صوفیوں نے، ان درویشوں نے، ان فقیروں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو مذہب سے دور ہو رہے تھے، جن کے نزدیک مذہب کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور فی زمانہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایسی یلغاریں ہمارے معاشرے پر جو ہے اتر رہی ہیں، لیکن بہرحال اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلند رہنے کے لیے آیا، اس کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے گا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے درگاہ عالیہ محمدیہ سہروردیہ قلندریہ بانڈ شریف سے سائیں صاحب قبلہ نے حیہ علی الفلاح فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو اذان بلالی ہے اس دور میں، کہ ہمیں 5 مرتبہ دن میں یہ صدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم اس کو مکس کریں تو 10 دفعہ یہ صدا آتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف۔ اور یہ آفاقی پیغام ہے ہر مذہب کے انسان کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے آفاقی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ حی علی الصلاح ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم جا کے نماز ادا کریں، اپنی ذات کو پہچانیں، لیکن حی علی الفلاح یہ ہے کہ ساری دنیا اس پیغام کو سنے اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے حیہ علی الفلاح فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد ہم نے یہ عہد کیا اور یہ ویژن طے کیا کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ امت کے درمیان جو منافرت اور مذہبی مسالک کے درمیان جو اس وقت منافرت پھیل چکی ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حیہ علی الفلاح فاؤنڈیشن ہمیشہ سے، جب سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے، ایسی ہی خدمات پیش کر رہا ہے۔ ہم بلا تفریق رنگ و مذہب و نسل ہر ایک کے ساتھ اس کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ عقیدت کا پیغام دیتے ہیں کہ آئیں ہم مل کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اسی سلسلے میں ہر مسلک کے لوگ ہمارے ساتھ تعلق میں بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ درگاہ عالیہ محمدیہ قلندریہ بانڈ شریف کا وزٹ بھی کرتے ہیں، وہاں تشریف بھی لے کے آتے ہیں، اور یقیناً جو بھی فرد یہاں پر آتا ہے وہ ایک روحانی سکون لے کر کے جاتا ہے۔ اور فقیری یہی ہے، درویشی یہی ہے جو اللہ سے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا سبق اور درس ہمیں دے۔ صاحبزادہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی شاہ جی نے اتحاد بین المسالک کے حوالے سے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے
میرا بھی ایک طرح سے فیورٹ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ جو حالات ہیں جو ایک ایسی نہج کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک صاف ایک کلیش مختلف مسالک کے درمیان نظر آتا ہے، اور یقیناً ایسے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان مسالک کے اندر جو اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے جو لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، تو وقت کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ مسالک کے درمیان جو ہے یکجہتی اور ہم آہنگی کی جو فضا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ میری جو آپ سے ملاقات رہی، میں نے بھی ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا بھی بڑا ویژن ہے اس حوالے سے، تو مزید کچھ فرمانا چاہیں گے اتحاد بین المسالک کے حوالے سے؟ خان صاحب، اصل میں جو ہے آج کل کے پرفتن دور میں کفار کی سازشوں سے اسلام کی سربلندی جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسکالر، مفتی، پیر صاحبان ایسی ان کی جو میڈیا وار ہے اس سے متاثر ہو کے تو ہم بجائے اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، مطلب مختلف طرح کے، مطلب آج کل کے دور میں دیکھیں ہر شخصیت اسلام میں اللہ پاک نے ہر کسی کو کردار دی ہے، تو بجائے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور وہ عرب کے دو قبائلوں کی جنگ اپنے مسلک میں لے کے آ کے تو امت کو تقسیم کریں، تو یہ میرا دکھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بشعور طبقے کو چاہیے کہ جو صرف لا الہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ کے لیے پیغام، تو یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں جو ہمارے اندر تقسیم پیدا کر رہی ہیں، ہماری طاقت کو ظاہر کر رہی ہیں، تو میرا یہ خواہش ہے اور ہم اس مقصد میں انشاءاللہ ہر مکتبہ فکر سے مل بھی رہیں، تو اسی درد کو لے کے ہم محمد رحمت اللہ عالمین ایوارڈ کا اجرا اس لیے کیا ہے کہ لوگ جو عملی طور پہ کام کر رہے ہیں اور درد والے ہیں اور اتحاد مسلمین چاہتے ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، اور میری خواہش ہے اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ تمام مکتبہ فکر اپنے اپنے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اتحاد کے بارے میں بلیم لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا، تو اس چیز کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی حی علی الفلاح کوشش کر رہی ہے کہ وہ چیز، اور ہم میری تو یہ خواہش ہے کہ سال میں ایک دن جو ہے نا، جس طرح القدس کے بارے میں ایک دن منایا جاتا ہے، تو ایک دن سارے مسلک ایک ایسا دن منائیں کہ ایک دوسرے کی مسجد میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے صاحبزادہ صاحب، بہت وقت کی جو ہے ایک ضرورت بھی ہے۔ شاہ جی، صاحبزادہ صاحب نے ذکر کیا رحمت العالمین ایوارڈ کا، میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کے لیے ڈیٹیل ذرا کوئی تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کائنات جو ہے ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا یہ جملہ مرکز ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کی وجہ سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ یقیناً اس کائنات کا قطب مدار ہے، اس کائنات کا مرکز و محور ہے۔ کائنات اگر حیات ہے، کائنات میں اگر دم ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصوں سے طاغوت ہمیشہ سے اپنی زور آزمائی کرتا رہتا ہے، اور نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان اور خاتم المرسلین کی جو ہے وہ ذات گرامی کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی گستاخیاں کی گئیں، کچھ کارٹونسٹ جو لوگ تھے انہوں نے حضور اسلام کے خاکے شائع کیے۔ ابھی یہ ایک اچھی خبر بھی ہم نے ٹی وی پر سنی کہ وہ شخص ہلاک بھی ہو گیا پورے طریقے سے جل گئے۔ جی، تو یہ تو اس کا انجام تھا اور ایسا ہی ہونا تھا اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس دنیا پر ناسور کی طرح جو ہے وہ قائم و دائم رہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کیا۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ آج کا دن اس حوالے سے ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ طاغوت ہمیشہ اپنی طرف سے ایک کوشش میں ہے، اور ہم مسلمان مومنین جو دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اسلام کا جھنڈا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا علم بلند کرنے کی طرف میں ہیں۔ تو اسی کو سوچتے ہوئے یہ میرے حضور سائیں جی تشریف فرمائے، یہ انہی کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کو نیچا کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کو بلند کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کا علم اتنا بلند کریں کہ ان کا آسکر نیچے رہ جائے،
جو امن کے لیے دیا جاتا ہے لیکن دیتے یہ صرف اپنے من پسند لوگوں کو ہیں، اس کو بھی ہم نیچے چھوڑ دیں اور حضور کے نام سے منسوب محمد رحمت للعالمین ایوارڈ کسی بھی مسلم ہیرو کو دیا جائے جس کی خدمات لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہوں. تو اس حوالے سے جو جیوری ہماری پوٹھوہار میں جو ہے وہ ارینج کی گئی، بنائی گئی، جس میں ہمارے فاؤنڈیشن کے صدر جناب محترم الحاج محمد سعید نظامی صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے پارلیمنٹری افیئرز محترم جناب علی محمد خان صاحب بھی ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں. یہ ساری جیوری بیٹھی، انہوں نے کچھ نام طے کیے. تو میں ایک نام اس میں سے ریویل کیے دیتا ہوں سائیں صاحب کی اجازت سے. ویسے تو مناسب نہیں ہے، ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ محسن پاکستان اور محسن اسلام جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو جو ہے وہ پہلا محمد رحمت للعالمین ایوارڈ دیا جائے. اور اس ایوارڈ کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ فقط کوئی شیلڈ نہیں ہوگی، کوئی میڈل یا تمغہ نہیں ہوگا. جیسے سرکاری سطح پر ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے جس میں ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ بھی شامل ہوتی ہے، تو ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ عقیدت اور محبت کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا صدقہ اپنے کسی مسلمان ہیرو کی خدمت میں پیش کریں. تو کچھ نام اور بھی زیر غور ہیں، لیکن ان سب میں سے اہم نام جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات پیش کی ہیں، اور سب سے بڑی خدمت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا. ان کی رفاہی خدمات بھی ہمارے سامنے، کچھ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان کے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان کا ورک جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ چاہا کہ ہم حضور کے نام کو بلند کریں، اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے، یہ آسکر اور ان کے جو بڑے بڑے انعامات ہیں وہ نیچے نوبل پرائز ہے وہ نیچے رہ جائے گا. ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ ایوارڈ انشاءاللہ آگے جائے گا انشاءاللہ. ایجوکیشن کے حوالے سے ڈاکٹر قدیر صاحب کی خدمات آپ نے ذکر کیا، اس کا ایک چھوٹا سا صاحبزادہ صاحب آپ نے بھی ایک دنیاوی تعلیمی سلسلے کے حوالے سے بھی اسکول بھی قائم کیا ہوا ہے. اصل میں وہی پیغام جو میں نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ پاک، میں اس تعلیم کے حوالے سے ایک وہ بات بھی بتانا بہتر ہوگا کہ میری والدہ کینسر کی مریض بن گئی تھی، اور وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ 3 مہینے کے اوپر وہ نہیں گزاریں گے. تو میں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سوچا کہ میں صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا کام کروں. تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ میرے دل میں خیال بھی اللہ پاک نے پیدا کیا. تو میں نے اسکول کا، اور لفظ طلوع سحر اس لیے کہ ہم نے نئی صبح کو تلاش کر، تو طلوع سحر کے نام سے اپنے علاقائی گاؤں کے لیے جو ہے ایک اسکول سسٹم شروع کیا. تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ آج 10 سال ہو گئے وہ اسکول کو چلتے بھی، اور میری والدہ بھی صحت، اور ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے. تو اللہ کی، جب اللہ کے لیے جب کچھ کیا جائے تو اس میں اللہ پاک جو ہے نا علم کے ساتھ ساتھ دیکھیں شفا بھی ملی ہے، اور اس کا قرب بھی حاصل ہوا ہے کہ جب اس کے لیے کیا ہے تو اللہ پاک نے کرم فرمایا. تو یہ ایجوکیشن کا مقصد جو ہے نا، ایک تو ہم نے ایجوکیشن یہ سسٹم شروع کیا ہے، اور حی علی الفلاح کو میسج کو عام کرنے کے لیے، اچھے بندوں کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے حی علی الفلاح پروگرام اور سوچ ٹی وی پاکستان کے حوالے سے ایک میڈیا چینل بنایا ہے. اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے بندوں کو تلاش کر کے لوگوں تک پہنچائیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہے وہ مفتی بن جائیں، پیر بن جائیں، لیکن جب تک عمل نہیں زندہ کریں گے، محفلیں بھی خوبصورت سجا لیں، تو ہماری حی علی الفلاح کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمل کو زندہ کریں. اور جب تک عمل نہیں ہوگا تو وہ اسلام کا فیض آپ بالکل ایسا ہی ہے. صاحبزادہ صاحب کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تربیت والا ایلیمنٹ جو ہے اس کو عموماً اگنور کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بہت سا بگاڑ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. شاہ جی فرمائیے گا کہ تربیت کے حوالے سے ایک کیا جو ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے کیا کردار ان کا ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے اقبال کے شعر کی جو ہے اس کے ساتھ منسلک کی. تربیت اصل میں عمل کا نام ہے. بالکل. تربیت اصل میں جو ہے وہ ہمارے کردار کا نام ہے، اور تربیت ہی ہے
کہ جو ہمیں ڈگری نہ بھی ہو، ہمارے پاس کوئی بھی ایسا قاعدہ نہ ہو جو ہم پیش کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی تربیت سے اپنا آپ منوا سکتے ہیں اگر جی بے شک. تو وہ اگر آپ نے اقبال کا شعر پڑھا تو اقبال نے تو ہمیں یہی درس اور یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. تربیت کا سب سے پہلا جز یہ ہونا چاہیے کسی بھی اسلامی ملک میں، چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو سب سے پہلا جز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ شامل کر لیں، اس چیز کو انہیل کریں، اپنے بچوں کی تربیت کا یہ جز بنا دیں کہ بچہ جب کوئی بھی ڈگری لے کر کے فارغ ہو، تحصیل ہو، تو وہ صرف اسی ڈگری کی ملازمت کا اہل نہ ہو، بلکہ اگر وہ مسجد میں جائے تو ایک اچھا خطیب بھی ہو، امام بھی ہو. وہ اگر اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل بھی وہ ہو سکے. پھر اس کے بعد وہ جب معاشرے میں اپنا رفاہی سرگرمی ادا کرے تو اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو ایک بھرپور انسان کی حیثیت سے ثابت کرے. اقبال نے کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کہ یہ جو اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے لیے حق کے لیے آواز بلند کرنا، طاغوت کے خلاف بولنا، یہ بھی ہماری تعلیم و تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. تو وہ میں یہاں پر ایک بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. ساری قوم نے جناب انور مسعود انور صاحب کی اس نظم کو ایک مزاح کے طور پر لیا ہے. وہ جو ان کی ایک بڑی مشہور پنجابی کی نظم ہے بنین بنین جان دیو بنین ہے، تو اصل میں اس کا مقصد ہمیں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم، یہ علاقہ، یہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے. اگر یہ اس کلچر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو وہ یقیناً ان کے جسم پر پورا نہیں آئے گا، وہ انہیں کسی بھی صورت میں اچھا نہیں لگے گا، انہیں سوٹ نہیں کرے گی وہ چیز. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہنانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، وہ بنین یا وہ جرسی یا وہ سویٹر، لیکن وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، کسی صورت میں بھی ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی ہے، ہمیں ذاتی طور پر بھی اور ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں یہ چیز بھی شامل کر دیں کہ اپنے بچوں کو روحانیت سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ سے قریب کریں اور ہر اس چیز کے بارے میں آگاہ کریں جو اللہ سے دور کرتی ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ملک کی بقا اسی میں. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ اقبال کا فارسی کا شعر ہے کہ آنچ از خاک تو روئے رہتے سر، آں بپوشو آں بنوشو آں واہ. کہ اپنی خاک جو ہے، اپنی مٹی میں جو کچھ تو بو رہا ہے اسی کو پہن، وہی کھا اور اسی کو پی. بے شک. تو بالکل اپنے کلچر کے ساتھ اور اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری، اس کے مطابق بالکل انٹیکٹ رہنا چاہیے. میں چاہوں گا اس موقع پہ عرفان صاحب جو ہے نا مجھے کہ جو تعلیم اور تربیت، اس سب سے پہلے اپنی علاقائی زبان کا فروغ. مطلب ماں بولی جو زبان ہے، جو پہلے پیار کا اظہار کرتی ہے، جی، تو میں کہوں گا کہ ایسی مطلب تنظیمیں یا ہر پڑھے لکھے بندے کو یہ سوچنا چاہیے، بلکہ میں گورنمنٹ کو بھی اس موقع پہ کہوں گا کہ علاقائی زبانوں کا فروغ عام کریں، تاکہ چونکہ جو زیادہ پڑھے لکھے اگر تعلیم کو عام کرنا ہے تو علاقائی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. علاقائی زبان میں تعلیم جو ہے نا، اس میں تو کہتا ہوں کہ تقریباً ایک پیریڈ ہونا چاہیے، چاہے ہفتے میں، وہ اپنی علاقائی زبان میں، چونکہ وہ بوڑھوں کو بھی سمجھ لگتا ہے. اس کی وہ آپ ایک بچے کی تربیت جب کریں گے تو وہ یقیناً وہ بچہ اسی زبان میں جب اپنے ماں باپ کو، تو ان کی بھی ساتھ تربیت ہو رہی ہوگی. تو مطلب یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ یہ المیہ ہے ہمارے پاکستان کا کہ ہم نے اردو کو وہ اس طرح خدمت نہیں کی، بلکہ انڈیا میں اس سے زیادہ اچھی خدمت ہوئی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر تعلیم کو سستا کرنا ہے، عام کرنا ہے. ایک اور بھی ہمارا ایک آئیڈیا چل رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، اور تعلیم بھی بلکہ تربیت کے حوالے سے، کہ ہم 2-3 مسجدوں کا ایک لے کے اس کو ماڈل بنا رہے ہیں کہ جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم علاقے کے بچوں کے لیے کی جائے. اور پہلے بھی شروع سے جو ہے نا، اب تو اسکول سسٹم آ گیا، اتنی مہنگی تعلیم ہو گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب گورنمنٹ کو بھی ہم نے تجویز دی ہے کہ کروڑوں کی حساب سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس کمرے بھی، سب کچھ سہولتیں ہیں. اگر وہاں مکتب کا آغاز کیا جائے اور بہت وہ سستی تعلیم ہو سکتی ہے. جب مسجد کے اندر تعلیم دی جائے گی، قدرت تو مطلب خود ہی
وہ تربیت بھی ہو جائے گی، دینی اور دنیاوی دونوں، دینی نہیں ہم سے بلکہ دنیاوی اور دینی جب اکٹھی کریں گے تو وہ بہترین انسان ہے۔ بالکل ایسا ہی اس میں حضور تربیت کے پہلو میں بس 1 منٹ آپ کو دوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے بچوں کی ذہن سازی ایسے کریں کہ ان کے دل میں جو میٹیریلسٹک ایک چیز ہے وہ دور کرنے میں ہم کامیاب ہوں، اور للہیت اور بے غرض عمل اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پیدا کرنے کا جذبہ ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی فکر کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ کیا بات ہے، جیسا صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے زبان کے حوالے سے کہ علاقائی زبانوں کا فروغ، میں کسی چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسی طرح کے پروگرام میں ہمارے ڈین تھے مینجمنٹ سائنسز کے امان اللہ صاحب، تو زبانوں کے حوالے سے ایک پروگرام تھا، اس میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ان کی جو ریسرچ تھی وہ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بچے پرائمری تک اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں تعلیمی کریئر میں، کہ انہوں کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پرائمری تک تو آپ اپنی مادری جو زبان ہے اس کے اندر بچے کو تعلیم دیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اشارہ کیا ہے سائڈ پہ۔ لیکن ایک اور بات جی آپ کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اسپورٹس مین ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ فزیکلی جب فٹنس نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے نا وہ تعلیم بھی بہت سارا نہیں۔ تو ہمارے مطلب ایک بن گیا ہے رٹا سسٹم، اور اس کے علاوہ اب ٹیوشن سینٹر کھل گئے ہیں، تو اس حساب سے میں چاہتا ہوں کہ مطلب ایسا گورنمنٹ نظام دے۔ اس گورنمنٹ سے تو ہماری بڑی توقعات تھی کہ تعلیم اور اسپورٹس کے حوالے سے جو ہے نا، اور خاص کر میری تجویز ہے کہ جی ٹی روڈ کے آس پاس بہت ساری جگہ پڑی ہوئی ہے، اگر وہاں بچوں کے گراؤنڈ بنائے جائیں تاکہ فزیکلی فٹنس کے لیے، اور ایک تو اسپورٹس ہے نا، ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے جسم کو، اپنے گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھیں۔ تو آج کل جو کمپیوٹر اور پب جی اس طرح کی گیمیں آ گئی ہیں تو فزیکلی جو کمزوری ہے، بالکل وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ایک طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، تو طاقتور مومن بننے کے لیے یقیناً فزیکل فٹنس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور جب ہم تربیت کی صاحبزادہ صاحب بات کرتے ہیں تو اس کے 3 بیسک ایلیمنٹ بڑے ضروری ہیں، ایک آپ کی روحانی تربیت ہے، ایک آپ کی ذہنی اور فکری تربیت ہے، اور ایک آپ کی جسمانی تربیت ہے۔ یہ تینوں ملا کے تو تربیت کا وہ جو ایک خلا ہے اس کو پر کیا جا سکتا ہے ان تینوں چیزوں میں۔ تو آپ نے بڑی زبردست تجویز دی ہے۔ اسپورٹس والی سائڈ پہ ذرا نیگلیکٹڈ ہے یہ فیلڈ، ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ 3-4 دہائیوں سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ کو بچانے کا ہوتا ہے، وہ میرے خیال میں کوئی 60% تو اس میں اس کا لگ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم یہ 5 سال پورے کریں، تو باقی 40% میں جا کے اور بڑے مسائل ہیں، تو جو کھیل والا تو بہت ہی نیچے چلا گیا ہوا ہے، اور یقیناً اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس میں آپ کی خدمات قابل تحسین ہے جی کہ آپ نے جو اسپورٹس فار پیس کے نام سے ایک ویژن کو لے کے چل رہے ہیں۔ حیال الفلاح فاؤنڈیشن آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے، اور اسی محبت میں آپ ہی کے ایک ساتھی، ہماری محبتوں کے امین اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جناب سید آل عمران صاحب، وہ اکھیاں نے پارک کا آسا خبریں قدر گیا، صدرانہ دربار سا خبریں قدر گیا۔ ہم ان کی خدمات کو بھی دوسری ملاقات صاحبزادہ صاحب سے ہوئی، وہ انہی کے وہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ یہاں ہمارے پروگرام میں آئے تھے۔ سید آل عمران نقوی جو ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بڑی خوبصورت شخصیت تھی جی، اور میرے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت اور بڑا پرانا ہے اپنے علاقے کے لیے۔ میں پٹوار کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی جو خدمات ہیں اپنے خطے کے لیے، اپنی زبان کے لیے، وہ کوئی اور نام مجھے نظر نہیں آتا ہمارے پورے علاقے میں۔ سبحان شفیق ملک صاحب کو اگر ہم یاد کریں، شاہ صاحب کو یاد کریں، یہ وہ خوبصورت چہرے تھے جو کرونا نے ہم سے چھین لیے، اس وبائی مہلک مرض نے ہم سے چھین لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت کرے۔ بالکل آج جو صاحبزادہ صاحب یہاں موجود ہے تو ان کی بھی بڑی یاد آئی، ہمیں بڑا مس کیا ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جی جو بھی۔ ایک اور میرا پیغام ہے کہ ہم جو سیاسی جماعتیں بنتی ہیں جی تو وہ خدمت کے لیے بنتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ خدمت کا جو جس طرح وہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اگر سیاسی جماعتیں دیکھیں بہت ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پریکٹیکلی مطلب خدمت کے لیے وقت دیا ہوا ہے، تو باقی جماعتوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ جو بھی ان کے لیڈر بنے وہ لیڈر پہلے خدمت خلق کا کچھ نہ کچھ پروجیکٹ لیں، تعلیم کا پروجیکٹ لیں،
تاکہ وہ جب لوگوں کے اندر جائیں گے. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے وہ لیڈر کہلاتے ہیں, وہ تکبرانہ جو سوچ ہے ان کی, بڑی گاڑی لے لی تو ہم بڑے بندے بن گئے. تو مطلب جو حضور کی امت کے خدمتگار ہیں, جو خلفائے راشدین نے ہمیں وہ میسج دیا ہے, تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چل کے تو فلاحی کاموں میں اپنے ایک حصہ بنائیں اس کے اندر, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کا اور عوام کا درد کیا ہوتا ہے. بالکل, بس سیاست تو نام ہی خدمت کا ہے. صاحبزادہ صاحب ایسا ہی ہے. شاہ جی, میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حیا علی الفلاح کے پلیٹ فارم سے مختلف جو ایکٹیویٹیز آپ نے ذکر کیا, تو فیوچر پلانس کوئی ہیں آپ کے اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں ہمارے سامنے؟ جی ضرور, میں عرض کرتا ہوں حضور. سب سے پہلی بات, جیسے ہم ایک تو آپ نے ایوارڈ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ جیسے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں کہ ایوارڈ, اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت ہمارے ریجن کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہم سالانہ شجر کاری جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں اپنے علاقے میں, اپنے مختلف علاقوں میں. بلکہ سائیں صاحب نے تو دربار شریف سے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی عقیدت مند ہے کسی بھی صوفی کا, یا اس درگاہ محمدیہ عالیہ محمدیہ قلندریہ بانڈ شریف کا, اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایک درخت ضرور لگائے, اور پھر ساری عمر اس کی پرورش کرے, تاکہ وہ ماحول کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو. پھر اس کے بعد ہماری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہم ذہن سازی کے لیے کچھ جو ہے وہ ورکشاپس جو ہیں ان کا انعقاد کریں. پھر بانڈ شریف کو ایک ماڈل ولیج بنانے کے لیے ہماری کوششیں وہ جاری ہیں, جس میں صفائی ستھرائی کا انتظام گاؤں میں کیا جا رہا ہے. صاف پانی کا جو ہے وہ حیا علی الفلاح کی طرف سے صاف پانی کی سبیل جو ہے وہ لگائی گئی ہے. ایک چھوٹا سا پارک جو ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم جلد از جلد مکمل کریں. پھر بانڈ شریف کی جو مرکزی جامع مسجد ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ مسجد کو خوبصورت طریقے سے تزئین و آرائش کر کے اس میں اللہ اس کے رسول کی یاد کو بھی تازہ کیا جائے, اور مسجد کو ایز اے ویلفیئر سینٹر, ایز اے کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ ہم متعارف کروائیں. اس سوسائٹی میں اس کی بہت ضرورت ہے, اور آنے والے وقت میں جیسے آبادی بڑھ رہی ہے, لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھیں اور مسجد سے رجوع کریں. تو یہ ہمارے کچھ ایمز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. جیسے سائیں صاحب نے عرض کیا کہ طلوع سحر ایلیمنٹری اسکول جو ہے وہ رن کیا جا رہا ہے. یہ کچھ ایمز ہیں, ان کو لے کے چل رہے ہیں. باقی جیسے اللہ کی توفیق ہوئی, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی, انشاءاللہ ویسے ہم معاملات کو آگے بڑھائیں. ایک اور صاحب کی بات معذرت, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں جائیں یا جس بھی جگہ جائیں نا, جہاں مسجد میں عورت کو یا مذہبی بھی جتنے مقامات ہیں, جب تک وہ عورت انوالو نہیں ہوگی اچھا معاشرہ میں. جہاں مسجدوں میں عورت کی تربیت کی جاتی ہے, آپ اس معاشرے میں جائیں دیکھیں تو اس میں بہت خوبصورتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب تک ہماری عورت تربیت یافتہ نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ خوبصورت نہیں. تو یہ بھی ہماری کوشش ہے, ہمارا ویژن ہے کہ عورتوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ اپنی بچوں کو اچھی تربیت کے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سید عرفان آپ تشریف لائے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ جو صدائے بلالی ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بنے. آپ نے ہمیں یاد کیا, ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور آپ کے ایفرٹس کو, آپ کی کوششوں کو سلام عقیدت اور سلام محبت کے ساتھ ساتھ سپاس محبت بھی پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی لائیو نشر ہوا ہے. ہمارے وہ سامعین جو اس پروگرام کو نہیں سن سکے یا کچھ حصہ مس کر گئے ہوں, تو فیس بک کی آرکائیو میں یہ پروگرام موجود رہے گا, آپ جب چاہیں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود رہے پروگرام میں صاحبزادہ نعیم احمد صاحب, سجادہ نشین ہیں درگاہ بانڈ شریف جو GT روڈ مندرہ کے بالکل قریب ہے, اور اس کے علاوہ چیئرمین ہیں حیا علی الفلاح فاؤنڈیشن کے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے سید عرفان شاہ الحسنی صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں حیا علی الفلاح فاؤنڈیشن کے, اور آج بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی اغراض و مقاصد کیا تھے اس فاؤنڈیشن کے, درگاہ کا بنیادی کردار کیا تھا, اب کیا ہو گیا, اور کیا ضرورت ہے اس میں مزید بہتری لانے کے لیے تاکہ لوگ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. اور اس کے علاوہ حیا علی الفلاح کے جو فیوچر پلانز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے. بہت ایک خوبصورت جو بات مجھے لگی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ایوارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے, یہ بڑی ایک خوبصورت جو نا ایک چیز لگی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
مزید کامیاب کرے، آپ کی فاؤنڈیشن کو بھی اور آپ کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں بہت پازیٹیو ہیں، اور اس کو یقیناً ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔